Bismillahirrahmanirrahim. Today, reading skills for textbook we are extended it a bit. अब हमने लास्ट टाइम पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ से रिलेटेड, प्रेसी से रिलेटेड और रीडिंग स्किल्स से जनरली बात की थी, जिसमें हमने स्किमिंग और स्कैनिंग डिस्कस किए था. अब जब नोटबुक से या टेक्स्ट बुक से बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो यूजली दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ इन दिस लेक्चर, और कैसे वो उस प्रॉब्लम से they can come up out of it, and the techniques, the strategies we are going to learn, कि how they can retain the knowledge they are learning from the textbook. So हम इस लेक्चर में वो करेंगे, और कैसे वो नोट टेकिंग कर सकते हैं. उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग की टेक्निक है जिसे कहते हैं SQ3R. सो बेसिकली SQ3R को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए on a larger canvas we are going to talk that how we can learn the textbook reading skills. So what do we want to achieve in this lecture? Actually हम reading skills, improving reading skills and identifying key information from the textbooks. टेक्स्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो की इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे करना है टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन, और कैसे हमने जो इन्फॉर्मेशन उस टेक्स्ट बुक से निकाली है उसको हम अपने जहन में या स्टूडेंट्स अपने जहन में रिटेन कर सकते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर के बाद हम होपफुली वी विल कम अप कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. हमारी इस आउटलाइन में हम स्टडी टिप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे स्टडी करनी चाहिए और ज़्यादा इफेक्टिवली रीडिंग कैसे की जा सकती है, वो होगा. फिर ये SQ3R टेक्निक है जिसको बेसिकली दिस लेक्चर इज़ रिवॉल्विंग अराउंड. और उसके बाद आपको जैसे टीचर्स वगैरह नोट्स देते हैं और आपके क्लास नोट्स वगैरह या क्लास लेक्चर्स को आप टेक्स्ट बुक के मटेरियल से कैसे इंटीग्रेट करेंगे अबाउट ऑल दिस. सो फर्स्ट आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टडी का इन्वायरमेंट है. देखिए, अगर एक चीज़ का माहौल ना हो तो फिर वो सही तरह नहीं हो सकती. पहले तो एक अपनी स्टडी की जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों एक स्टडी स्पॉट आप पिक करें, ठीक है, और आप पहले प्लानिंग करें. देखिए, दुनिया में कोई चीज़ हैज़ार्डली नहीं होती, ठीक है. यू हैव टू प्लान फॉर एवरीथिंग. तो आपको पहले पता होना चाहिए मेरे पास ये टाइम है, ताकि आप अननेसेसरी फिजिट से बच सकें और आप जो है अपने टाइम को मैनेज करके आप चल सकें. तो इसलिए पहले टाइम को भी प्लान कर लें. फिर व्हेन योर माइंड वांडर्स स्टैंड अप एंड टर्न अवे फ्रॉम योर बुक. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बाज़ औक़ात आप किताब पढ़ने में समटाइम यू आर सो मच बोर्ड या सो मच अनइंटरेस्टेड कि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने पढ़ना है. अब आपकी नज़र कभी इधर जा रही है, कभी आपका दिमाग उधर जा रहा है. सो बेटर वे है कि बजाय इसको कि आप टाइम वेस्ट करें, आप खड़े हों और अपनी किताब से इधर उधर तवज्जो हटा लें, ठीक है. फिर अपना ना एक रूटीन बनाएं. उस रूटीन में आप रोज़ाना अपनी स्टडी का एक टाइम ख़ास वक्त मखसूस करें, तो फिर आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप उस मखसूस वक्त पे पढ़ाई कर लिया करेंगे. फिर ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन कोई काम है वो आपके अनफिनिश्ड है, तो उस फटीग माइंड के साथ आप अगर बैठेंगे और आपके जहन में होगा यार अभी तो मैंने ये भी करना है, अभी तो मैंने ये भी करना है, तो भी पढ़ लेता हूँ फिर करता हूँ, तो फिर वो आपको इट विज ऑलवेज बी हंटिंग इन योर माइंड और आप तसल्ली से नहीं पढ़ सकेंगे. तो इसलिए अनफिनिश्ड बिजनेसेस को छोड़ के फिर आप स्टडी ना करें. फिर आप इस तरह ना करें कि यार आज बुक है मैंने इसको इतना पढ़ लेना है. छोटे छोटे टारगेट सेट्स करें पहले स्टार्ट में. आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ते हैं. शॉर्ट रेंज गोल्स कि इतना अचीव करना है, ये टॉपिक्स मैंने उठाने हैं, देन इट विल बी बेटर वन. और एक रिमाइंडर रखें पास जिस पे आप नोट्स भी लिख सकें और आपको वो रिमाइंड कराता रहे कि अब आपका इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ठीक है. और रिमाइंडर पैड भी होना चाहिए जिस पे नोट्स भी लिख रहे हैं और बाकी चीज़ों को भी, और बड़े रिलैक्स रहें. तो वही फिजिटेड हो के और प्रॉब्लमेटिक वे में बहुत ज़्यादा परेशान हो के आपने यू नीड नॉट टू स्टडी. देन कैसे आप ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं. कुछ चीज़ें हैं जो जर्नली की बताई जाती हैं, आई एम कॉलिंग देम रीडिंग मिथ्स. सो उनको आप भूल जाएं. वो रीडिंग मिथ्स क्या है जी, अब मैंने जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो पेज पढ़ रहा हूँ, इसमें एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, हर्फ ब हर्फ पढ़ना है. सो अवॉइडेड, इसको भूल जाएं. फिर आप ये जो सोचते हैं अक्सर औक़ात कि एक मरतबा मैंने एक पेज को या एक चैप्टर को पढ़ लिया तो वो इनफ है, नहीं, वो भी
ریڈنگ ونس از ناٹ انف، اس کو بھی چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے. یعنی کہ ان ادر ورڈز میں کہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے، اسی میں آپ نے چیز کو پڑھنا ہے. ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. اسی طرح ایگزام میں ہوتا ہے کہ بچے ایک بار کوئکلی کویسچن کو پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایگزام فل کرنے کا ٹائم کم ہے. ہمیشہ میں آپ کو کلاسز میں بھی کہتا ہوں پہلے کویسچن کو تسلی سے پڑھیں، ایک مرتبہ نہیں سمجھ آیا تو دوسری مرتبہ پڑھیں. پھر آپ کو پچھلے پریسی کے لیکچر میں نے یہی بتایا، ریڈ ریڈ اینڈ ریڈ انلیس یو انڈرسٹینڈ. پھر یو شوڈ نیور اسکپ اے پیسج. یہ جو ہے کہ آپ کبھی بھی جی بیچ میں سے کوئی ایک پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے پیراگراف نہیں چھوڑ سکتے، یا کچھ ان نیسیسری انفارمیشن ہے تو اسے چھوڑے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اس کو بھی بھولیں. اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. لازمی نہیں آپ ہر ایک پیسج، ہر ایک لائن، ہر ایک سینٹینس پڑھیں. اف یو ریڈ ریپڈلی یور کمپریہینشن ول ڈراپ. یعنی کہ اگر آپ تیز تیز پڑھیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھیں. ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے. اگر آپ تیز تیز پڑھ رہے ہیں لیکن آئیڈیاز کو پک کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ ساری جو میں نے ڈسکس کی، دیز آر متھس. آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے، ان کو بھول جانا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسکم کرنا ہے. اسکمنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک جنرلائز آئیڈیا لینا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں. ریڈ ٹائٹل. ڈز اٹ گیو یو کلوز. ٹائٹل اکثر اوقات کلو دے دیتے ہیں. اکثر اوقات کسی بھی چیز کے ٹائٹل میں کلو ہوتے ہیں. جیسے آپ اس لیکچر کے شروع میں دیکھ لیں، اس کا ایک ٹائٹل ہے. اب آپ دیکھیں ون ایگزامپل، کیا یہ ٹائٹل کلو نہیں دے رہا؟ یہ دے رہا ہے. سو ٹائٹل ایک کلو دیتا ہے، اس لیے آپ مین آئیڈیا لینے کے لیے ایک تو ٹائٹل کے کلو کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اگر ٹائٹل کلو دے رہا ہے، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بہت ساری اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کی ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو وہی بات آ گیا ہے کہ آپ اسپیشل آئٹمس جو ہیں، جو ہائی لائٹڈ ہیں، ان کو دیکھیں تو اس سے آپ کو مین آئیڈیا حاصل ہو جائے گا. جب آپ بہت ہی مشکل کسی مٹیریل کو پڑھ رہے ہیں، when you are reading a very difficult material, to choose a moderate amount of material or a chapter to start with. پہلے بہت بڑی تعداد میں آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماڈریٹ، چھوٹی سی، ہلکی پھلکی، ماڈریٹ سی، معتدل سی اماؤنٹ لینا، بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو، اس کے ساتھ سٹارٹ کریں. گیٹ اے grasp of how the material is organized. پھر کوئی بھی رائٹنگ ہے اس کو ایک وے میں آرگنائز کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پیراگراف رائٹنگ پچھلے لیکچرز میں پڑھایا ہے، یا ایسے رائٹنگ پڑھایا، تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا ایک وے ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، ایک اس کا کنکلوژن ہے، اور بیچ میں کس، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح آپ جس لیننگ کی طرف جا رہے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر رائٹنگ میں ایک آرگنائزیشن موجود ہوتی ہے. آپ اس آرگنائزیشن کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. یعنی اسکین دا سیکشن، ٹائٹل، ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، ٹاپک، سینٹینسز، جو میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں. گرافس، ٹیبل، چارٹس، ان کو اٹینشن پے کریں. ٹھیک ہے. جب آپ ڈیفیکلٹ اس کو پڑھ رہے ہیں کسی میٹیریل کو. اور اف دیر از اے سمری، تو پھر آپ اینڈ آف دا چیپٹر میں جا کے اس سمری کو پڑھ لیں بجائے اس کے کہ سارا کو پڑھنے کا. چیک دا بگننگ اینڈ دا اینڈ آف دا لیڈنگ کویسچنز اینڈ ایکسرسائزز. پھر اس کے جو کویسچنز دیے ہوئے ہیں یا ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لیں، ان سے بھی آپ کو بہت سارے کلوز مل جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ان بٹس اینڈ بائٹس کنٹریبیوٹ کریں گی ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ دا ڈیفیکلٹ ریڈنگ میٹیریل. ریڈ فرسٹ فار وٹ یو ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو ڈٹرمن ڈیفیکلٹی. پہلے پڑھیں کہ آپ کیا سمجھیں اس سے، اور پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا چیزیں مشکل ہیں. مارک واٹ یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ٹو ریویو لیٹر. اور اس پڑھنے میں جو جو چیزوں کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے ان کو مارک کرتے جائیں تاکہ آپ دوبارہ ان کو ریویو کر سکیں. ایز یو ریڈ پریکٹس دا لک اوے میتھڈ. اچھا، لک اوے میتھڈ ہے، ادھر ادھر دیکھیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے لک اوے میتھڈ کرانا ہے. کیسے کرنا ہے؟ پیریوڈیکلی لک اوے فرام دا ٹیکسٹ and ask yourself a stimulus question relating to the text. Use the اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک لمحے کے لیے اس ٹیکسٹ سے ہٹ جانا ہے اور پیچھے جو بات ہوئی ہے اس سے سوچ کے آئیڈیا لگانے کی کوشش کریں کہ آگے کیا بات ہو سکتی ہے. آگے اپنے ذہن میں یہ سوال خود اٹھانا ہے. Use the exercises to memorize but rather understand. جو ایکسرسائزز ہیں ان کو دیکھ کے تو اس ریڈنگ میٹیریل ہے تو اسے میمورائز کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے سمجھنے کی، کیونکہ آپ ہر کسی کے ٹیکسٹ کو پورے کا پورا سمجھ نہیں سکتے. دین آپ اور کیا کر سکتے ہیں، لک اپ ورڈز ہوز میننگز آر امپورٹنٹ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹیریل بٹ یو کین ناٹ ڈسرن فرام دا ٹیکسٹ کانٹیکسٹ. اب میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ کانٹیکٹ سے لفظوں کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کچھ میننگز ایسے ہیں ورڈز کے جو کانٹیکٹ سے بھی نہیں سمجھ آتے. تو پھر ایسے میننگز کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا کہیں، اور ان امپورٹنٹ ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی وکیبلری بینک میں ایڈ کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو وہ پڑھنا پڑے کوئی ایسا لفظ آ جائے تو آپ اسے سمجھیں.
ریڈ ٹو دا اینڈ, آخر تک پڑھیں. ڈو ناٹ گیٹ ڈسکریج اینڈ اسٹاپ ریڈنگ. اب آپ کے بیچ میں ڈیفیکلٹ مٹیریل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے. جب بہت سارے ورڈ ڈیفیکلٹ آ گئے یا آپ کی تھاٹ ایک دوسری تھاٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی, تو اکثر اوقات ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا, کتاب بند کی سائڈ پر. ایسا نہیں کرنا, کوشش کریں آخر تک پڑھتے جائیں. جب آپ آگے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی تھاٹ ڈیولپ ہونا شروع ہے. آئیڈیاز کین بیکم کلیئرر دا مور یو ریڈ. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. وین یو فنش ریڈنگ, ریویو ٹو سی وٹ یو ہیو لرنڈ اینڈ ری ریڈ دوز آئیڈیاز دیٹ آر ناٹ کلیئر. وہی بات ہے کہ آخر تک پڑھیں, پھر آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی اور بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. جو نہیں سمجھ آئی ہوئی باتیں آپ کو دوبارہ پڑھیں. آرگنائز یور نوٹس بائی کنیکٹنگ آئیڈیاز. اپنے آئیڈیا کے مطابق دیکھیں, ڈفرینٹ ریڈرس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, لرنرز کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اس کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اکثر اوقات کیا جاتا ہے. کوئی ویژول لرنرز ہیں, کوئی ڈسکشن بیسڈ لرنرز ہیں, کوئی آڈیو لرنرز ہیں. تو وہ جس کو جو لرننگ ایٹماسفیئر ملتا ہے اس میں وہ سیکھتا ہے. اسی طرح ہر کسی کا اپنا ایک آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے کا طریقہ ہے. لازمی نہیں کہ میرا آئیڈیا آرگنائز کرنے کا طریقہ آپ سے میچ کرے. میں آپ کو اپنا آئیڈیا بتا دیتا ہوں. میں اکثر اوقات نا چیزوں کے کمپیریزن اور کنٹراسٹ سے ان آئیڈیاز کو کنٹین کرتا ہوں اپنے مائنڈ میں. یہ چیز ایسے تھی, یہ چیز ایسی ہے, ان میں سملیرٹی ہے, یہ ایک طرف آ گئی. یہ چیز ڈفرینٹ تھی, یہ چیز ڈفرینٹ ہے, یہ دوسری طرف آ گئی. یہ چیز دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کنٹراسٹ کر رہی ہیں. دس از ہاؤ آئی کنیکٹ دا آئیڈیاز. آپ کا اپنا طریقہ ہے. کچھ لوگ ہسٹوریکلی چیزوں کو کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈیٹ وائز ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو آپ ان آئیڈیاز کو کنیکٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پوری کی پوری پکچر بن جائے. ڈو ناٹ کنفائن یور سیلف ٹو ورڈس. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. صرف اور صرف محض چند لفظوں پہ جو ہے نا آپ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں. یوز ریپرزنٹیشنز, گرافکس, pictures, colors, even movements to visualize and connect the ideas. Use whatever technique work to help you understand. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ ویژول لرنر ہو سکتے ہیں, جو طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس طریقے کی ریپرزنٹیشن کریں, اس طریقے سے آپ آئیڈیاز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. صرف اور صرف لفظوں پہ نہ رہیں. سم ٹائم میری ایک اور ٹیکنیک میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو آپ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوری پڑھ رہے ہیں یا ایک چیز پڑھ رہے ہیں, تو میں اس کے ویژول وہ بنا لیتا ہوں کہ اس کا یہ کیریکٹر ہے, اس کیریکٹر کا اس یہ کنیکشن ہے, اس کا یہ کنیکشن ہے, اس کا یہ کنیکشن ہے. ایک اور چیز میں آپ آ جائیں, جو آپ کے اکثر اوقات گیٹ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے, اس انالیٹیکل ریزننگ میں اگر آپ ورڈ پہ ریلائی کریں گے تو وہاں آپ پھنس جائیں گے. آپ اس کی اگر ایک فگر سی بنا کے دیکھیں گے تو چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. تو اس لیے صرف اور صرف ورڈز پہ ریلائی نہ کریں. جس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہیں, کلرز ہیں, گرافک ہے, پریزنٹیشن ہے, وہ آپ اپنے ساتھ ساتھ, جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے, آپ کے پاس ایک جو پیڈ پڑا ہوتا ہے اس پہ اس طرح چیزیں نوٹ کرتے جائیں, تو آپ کے آئیڈیاز پھر کنیکٹ ہوتے جائیں گے. اگر یہ ساری ٹیکنیکس کام نہیں کر رہی آپ کے ڈیفیکلٹ مٹیریل میں, پھر بھی آپ پھنس رہے ہیں, اسٹل یو آر اسٹرگلنگ, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. پہلے تو یہ بات ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے, پریشان نہیں ہونا. پھر آپ اس طرح کریں, سیٹ اسائڈ اینڈ ریڈ اٹ اگین دا نیکسٹ ڈے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ریلیکس ہو جائیں, اور اگلے دن کے لیے کیا پتہ آپ فریش مائنڈ کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ اور اس پہ تھوڑا سا دیکھیں, انسان اپنے مائنڈ کو خود ریڈ کر سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ اور کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا, تو پھر آپ دوبارہ اسے ریپیٹ کر لیں. دس الاؤز یور برین ٹو پروسیس دا مٹیریل ایون وائل یو سلیپ. دس از ریفر ٹو دا ڈسٹربڈ ریڈنگ. اب آپ ڈسٹرب ہو گئے, اس کو ڈسٹربڈ ریڈنگ کہا جاتا ہے. تو جب آپ سوئیں گے بھی تو آپ اس میں بھی اس کے ساتھ انٹینگل کر رہے ہوں گے. اکثر اوقات اسے کہتے ہیں لوگوں کو کہ یار وہ جو خواب دیکھتے ہیں, جس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, وہی خواب آتے ہیں. تو اس لیے آپ جو چیز کو پڑھ کے سوئیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں رہے گی. ری ریڈ دا سیکشن یو ہیو چوزن ود اے فریم ورک, آؤٹ لائن اور کانسیپٹ میپ یو ہیو کنسٹرکٹیڈ ان مائنڈ. اب کسی ٹاپک کو پڑھنے کے لیے, جیسے آؤٹ لائن میں آپ کو ایسے میں ذکر کر چکا ہوں, تو آپ نے ایک فریم ورک بنایا, جیسے میں نے آپ کو کہا ویژولائز کر لیتے ہیں. تو وہ جو آپ نے آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے یار آپ کو کون کون سی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے چیزیں سمجھ آ جائیں. سیپریٹ آؤٹ وٹ یو ڈو انڈرسٹینڈ فرام وٹ یو ڈونٹ, اور اس پھر آؤٹ لائن میں آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ گئی, ایک کنکلوژن سمجھ آ گیا, انٹروڈکشن سمجھ آ گیا. اب مجھے اس کے جو اپوزٹ ریمارکس ہیں ان کو سمجھنا ہے, وہ نہیں سمجھ آ رہے. اف دا ریڈنگ از اسٹل چیلنج, پھر بھی اگر ریڈنگ چیلنج ہے آپ کے لیے, تو پھر آپ کسی ٹیچر سے, کسی کاؤنسلر سے, کسی اور سے پتہ کریں کہ ہاؤ آئی کین ڈو اٹ بیٹر. اس سے پہلے آپ ساری یہ ٹرائی خود کریں, اور آپ کاؤنسلنگ بھی لیں گے, ٹیچر سے بھی پوچھیں گے, اس کے باوجود بھی آپ کو کرنا الٹیمیٹلی خود ہے. تو آپ پہلے یہ ٹیکنیکس جو آپ کو بتائی ہیں اس سے ارلیئر آن, ان سب کو استعمال کر کے کوشش کریں. اگر نہیں سمجھ آتا تو پھر کسی سے گائیڈ لائن لیں, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے وہ گائیڈ لائن لینی. ٹرائی ٹو ریڈ یور سیلف. جب تک آپ خود ریڈنگ نہیں کریں گے یو کین ناٹ بی اے گڈ ریڈر.
اب آ جائیں SQ3R ماڈل کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے S is for survey, Q is for question, and then R is for read, R for recall, R for review. ریڈ, ریکال, ریویو, سم ٹائم اس کو ریسائٹ بھی کہتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ اسے ڈفرینٹلی ڈیفائن کرتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ کا آ گیا سروے. سروے میں وہی چیز ہے کہ آپ کوئکلی ہیڈنگ, سب ہیڈنگ, وہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس کو اور جو آپ کی پکچر گراف ہے ان کے اندر جو کیپشن گیون ہے ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ریویو کویسچنز اور ٹیچرز میڈ اسٹڈی گائیڈ. پھر آپ کے ذہن میں اپنے جو سوال ہوتے ہیں یا آپ نے کلاس میں جو لیکچر لیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ یا اسٹڈی گائیڈ سے ریلیٹڈ آپ اپنے ذہن میں سوال دہرائیں کہ یار میں نے کیا انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنا. اور وہی بات کروں, انٹروڈکٹری اینڈ کنکلوڈنگ پیراگراف کو پڑھیں تو آپ کو کافی سارا آئیڈیا ہو جائے گا. انٹروڈکٹری میں جنرلائز بات ہے اور کنکلوڈنگ میں اسپیسیفکلی اپنا اوپینین گیون ہے. پھر اس کی آپ سمری کو پڑھیں. تو یہ تمام اسٹیپس جب آپ کریں گے تو پھر آپ کا سروے کمپلیٹ ہو جائے گا, ایک جنرلائزڈ پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گی. دین what you need to do question, آپ نے different question raise کرنے ہیں. turn the titles, heading or sub heading into questions. read questions at the end of the chapter or after each sub headings. اب اپنے question develop کرتے ہیں. یعنی کہ میرا question یہ ہے کہ question میں کیا بات ڈسکس کی ہوئی ہے. this is my question, what we will discuss in the question. تو جب ہم ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو کیا کیا ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اس کی جو انفارمیشن آتی جائے گی تو ہم اسے کرتے جائیں گے. دیکھیے آسان بات آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ ہم اپنے ذہن میں ایک فریم بنا کے پھر ہم اپنے ذہن میں ڈفرینٹ بلاکس بنا لیتے ہیں یا بلینکس بنا لیتے ہیں. جب وہ بلینکس بنے ہوتے ہیں تو ان میں ہم میٹیریل ایزیلی فل اپ کر سکتے ہیں. وہ بلینکس ایک قسم کی یہ کویسچن بناتے ہیں, یہ کویسچن ان بلینکس کو کریٹ کرتا ہے. ریڈ کویسچنز ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر اور آفٹر ایچ سب ہیڈنگس. اور پھر اس کے آخر میں جو کویسچن دیے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں جو آپ کے کویسچن کی شاید میچ کرتے ہیں, شاید مس میچ کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ذہن میں وہ بلینک پروڈیوس کر دیں گے. پھر اپنے آپ سے پوچھیں why did my instructor say about this chapter or subject when it was assigned. کیوں کہا ہے آپ کو. جب میں نے کہا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کی اسائنمنٹس آپ نے ایسے بنانی ہے کہ ایک نیوز پیپر کو پڑھنا ہے, اس میں پارٹس آف اسپیچ کو انڈر لائن کرنا ہے. یو آسک یور سیلف کویسچن کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے, اس کا پرپز کیا ہے. جب آپ کو پرپز سمجھ آئے گا تو پھر آپ اس کی امپورٹینس اور اس کے ایم کی طرف جائیں گے اور پھر آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں. آسک یور سیلف, ایک اور بات پوچھیں, وٹ ڈو آئی آلریڈی نو اباؤٹ دس سبجیکٹ. مجھے اس کے بارے میں آلریڈی کیا کیا پتہ ہے. اپنے پریویس نالج کو انکارپوریٹ کریں ابھی پڑھے جانے والے نالج کے ساتھ. اب جیسے یہ ایک ٹائٹل ہے, دیکھیں یہ آپ کو سروے کا اور ان کویسچنس کے بارے میں, لائف آف این اینٹ. اب میں یہ کویسچن کروں اپنے آپ سے کہ یہ ایک جو پورا ٹیکسٹ ہے یا چیپٹر ہے جو ایک اینٹ کے بارے میں گیون ہے, اس میں اینٹ کی لائف کی کون کون سی ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اب پہلی ہیڈنگ شوگر فائنڈنگ, ان کی ایٹنگ ہیبٹس کو ڈسکس کیا گیا. شوگر فائنڈنگ سے مجھے کلو مل گیا کہ what do they usually eat, what do they like to eat, using their feelers. So ants can't make sounds. about their communication, how to communicate, ان کے کھانے کا, ان کے کمیونیکیٹ کرنے کا, اور ان کا living in a nest, وہ کیسے ایک این اینٹ نیسٹ میں رہتے ہیں, ان کا اینٹ نیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. سو یہ تین چیزیں ہمیں کلو دے رہی ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ ہمارا کویسچن ہے what do they like to eat, how do they communicate, اور how do they live, اور what kind of homes they have. جب ہمارے ذہن میں یہ کویسچنز آ جائیں گے تو ایک بلینکس بنا دیں گے, اور جو ہی ہم پڑھیں گے ہمارے ذہن میں ان سوالوں کے جواب آئیں گے, تو یہ نالج ریٹین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. Now let's move towards the next point. اب ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے اس کو. Look for the answer to the question. ابھی میں نے آپ کو بات کی, جب یہ آنسرز ہمارے ذہن میں آ گئے جو ہم نے بھی اٹھائے تھے, تو ہمیں ان کے آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے کا شروع کر دیا ہم نے ان کویسچنز کے. آنسرز کویسچنز ایٹ دا بگننگ اور اینڈ آف دا چیپٹر اور اسٹڈی گائیڈ. یہ تو کویسچنز وہ ہو گئے جو آپ نے خود پوز کیے تھے. کچھ کویسچنز چیپٹر کے آخر میں گیون ہیں یا اسٹڈی گائیڈ کے آخر میں گیون ہیں, ان کے آنسر بھی آپ فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کریں. ری-ریڈ کیپشن انڈر دا پکچرز ہم کافی باری ڈسکس کر چکے ہیں. نوٹ آل انڈر لائن اٹیلیسائزڈ, وہ جو ہائی لائٹڈ لیٹرز ہیں یہ ایک قسم کے کلوز گیون بائی دا رائٹرز ٹو دا ریڈر کہ ریڈر انہیں سمجھ سکے. پھر اسٹڈی گرافک ایڈز جو ہیں, پھر جو مشکل پیسیجز آ جاتے ہیں ان میں آپ اپنی ریڈیوس کرتے ہیں اسپیڈ. اوور آل تیز اسپیڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو مشکل پیسیجز ہیں ان میں اسپیڈ ریڈیوس کر کے پڑھیں. اسٹاپ اینڈ ری ریڈ پارٹس وچ آر ناٹ کلیئر. جو حصے آپ کو صحیح نہیں سمجھ آئے ان کو دوبارہ پڑھیں اور رک رک کے پڑھیں تسلی سے.
ریڈ اونلی اے سیکشن ایٹ اے ٹائم اینڈ ریسائٹ آفٹر ایچ سیکشن. ایک سیکشن جو ہے، ایک ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ، جیسے ہم یہ ریڈ والا ہے، اس کو ایک باری میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد صرف ریڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم اسے ریسائٹ کریں. ریسائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے، چلیں اگلی سلائڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریسائٹ، ریسائٹ اینڈ ریسائٹ. دیکھیں جب ہم ایک چیز کو لکھے ہوئے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے کنورسیشنل، فار ایگزامپل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کنورسیشنل انگلش، ایک ریٹن انگلش ہے. سم ٹائم دا آئیڈیاز آر ناٹ کلیئر when you are reading them, but when you recite them, you read loudly those ideas in a way that they are communicated, then you can understand it easily. تو اپنے آپ کو orally ask yourself questions about what you have just read اور summarize in your own word. ان کو اپنے لفظوں میں summarize کریں اور پھر اس کو recite کریں بار بار. Take notes from the textbook but write the information in your own words. اب یہ دیکھیں، نوٹ بک سے جو آپ نے پڑھ لیے، ریڈ کیے، اس کے نوٹس بنائیں، ضرور لیں، جو میں آپ کو بار بار کہتا بھی ہوتا ہوں کلاس میں، لیکن ان کو اپنے الفاظ میں آپ آگے پریزنٹ کریں. دین انڈر لائن، ہائی لائٹ امپورٹنٹ پوائنٹس یو ہیو جسٹ ریڈ. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں انہیں انڈر لائن کر لیں. یوز دا میتھڈ آف ریسیٹیشن which best suits your particular learning style, but remember, the more senses you use, the more likely you are to remember what you read. اپنا جو جس میتھڈ سے آپ ایزی سمجھتے ہیں، اس میتھڈ سے پھر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اس کے نوٹس لینے کی کوشش کریں. لیکن جتنے سینسز آپ اپنی، جیسے 5 سینسز 6 سینسز، جتنے سینسز آپ اتنے زیادہ یوز کریں گے، اتنا آپ آسانی سے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں. وہ 2 ویز نے بتا دیے. ایک ٹرپل اسٹرینتھ لرننگ اسٹائل ہے جس میں سینگ، دیکھنا، سینگ اس کو میں نے وہی کہا اونچی آواز میں پڑھنا، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ہیئرنگ، آپ اسے سن رہے بھی ہیں اور اسے سننا. ایک کوڈرپل اسٹرینتھ لرننگ ہے، یعنی کہ 4 جس میں سینسز یوز ہوتی ہیں. اس میں سینگ، دیکھنا، سینگ اونچی آواز میں پڑھنا، یعنی کہ جب آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور اس کو سننا. اور پھر اس کے بعد سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب تک رائٹ اپ کریں ایک اور سینس تو ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو رائٹ اپ کرنا. اب دیکھیں جیسے ہاؤ ڈو اینٹس فائنڈ شوگر. اس کا آنسر ہے when an ant finds sugar leaves a trail to the sugar that other ants can smell. ایک رستہ سا بنا دیتا ہے کہ دوسری ants smell کر سکیں. The way the other ants can follow the trail back to the sugar. اور اس انداز میں وہ کرتے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہوئے شوگر کی طرف. That way the other ants can follow the trail back to the sugar, کہ اس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے آ سکتے ہیں. اس طرح ساری چیونٹیوں کو شوگر مل جاتی ہے. Do all ants like sweet tasting foods? Many do, but some ants eat the dead bodies of the other insects and other eat grass. دیکھیں جب آپ یہ کویسچن، یہی اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کویسچن ہوگا آپ کے ذہن میں تو آپ کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کے مائنڈ میں رہ بھی جائے گی. اسی طرح باقی کویسچن ہے why do ants touch each other with their feelers? Because they want to communicate. ہم نے پہلی سلائیڈ میں پڑھا تھا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور دیکھیں وہی آنسر ہے. This is how they communicate with one another. What do ants say to one another? وہ کیا کہتی ہیں ایک دوسرے سے؟ Ants can't let each other know where food is. وہ بول نہیں سکتی تو بول کے نہیں بتاتی، وہ فیلرز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اب ایک فیلرز یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ ٹریل جو ہے ایک ٹریک سا بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے دوسروں کو پتہ چلے. اور یہ دیکھیں یہ ساری کویسچنس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ سارا نالج رہ رہا ہے. What do ants do in their nests? وہ کیا کرتے ہیں اپنے نیسٹ میں؟ دیکھتے ہیں care of eggs and feed baby ants. The queen lays egg. اگر آپ یہ کویسچن نہیں ہوں گے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے ریٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہم ریسائٹ کرنے کے بعد ریویو ہے. ریویو میں کیا ہے؟ اب آپ اپنے ان آنسرز کو ریویو کرتے ہیں. آفٹر یو ہیو ریڈ اینڈ ریسائٹڈ دا انٹائر چیپٹر، رائٹ کویسچنس آف دوز پوائنٹس یو ہیو ہائی لائٹڈ انڈر ایچ مارجن. اب اپنے بک کی سائڈ پہ یا اپنے مارجن میں جو کویسچنز لکھے ہیں اور یہ ہائی لائٹڈ یا انڈر لائن ایریاز ہیں، ان کویسچن کو رائٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کیا کریں گے جی؟ اور ہائی لائٹ کریں اور انڈر لائن کریں اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو. پیج تھرو دا ٹیکسٹ اینڈ اور یور نوٹ بک ٹو ریکوینٹ یور سیلف ود دا امپورٹنٹ پوائنٹس. اب آپ امپورٹنٹ پوائنٹس بنا لیں. اورلی ریسائٹ اور رائٹ دا آنسر فرام دا میموری. میک فلیش کارڈس فار دوز کویسچن وچ گیو یو ڈیفیکلٹی.
اچھا اب آپ کے کویشچن کے آنسر مل گئے، اب آپ ان کے آنسرز کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اور جن میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے ان کے فلیش کارڈز بنا لیں، ان کے یعنی کہ فلیش کارڈز بنا لیں جو آپ بار بار دیکھ سکیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں. ٹھیک ہے. نیمونک ڈیوائسز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس. آلٹرنیٹ بٹوین یور فلیش کارڈ اینڈ نوٹس اینڈ ٹیسٹ یور سیلف اورلی اور ان رائٹنگ دا کویشچنز یو فارمولیٹڈ. اب آپ جو کویشچنز آپ نے بنائے ہیں زبانی طور پہ اپنے ذہن میں دہرائیں کہ یار آپ کو ان کے آنسرز مل گئے، سمجھ آ گئی ہے، یا لکھ کے انہیں دہرائیں. دس از اباؤٹ ریویو. اب جب آپ انڈر لائن کر رہے ہیں چیزوں کو، اس کی کیا گائیڈ لائن ہے؟ ریڈ سیکشن بیفور انڈر لائننگ اٹ. کسی سیکشن کو جو ہے پڑھیں انڈر لائن کرنے سے پہلے، فوراً سے انڈر لائن کرنا نہیں شروع کر دیں، نہ ہر لائن انڈر لائن کی ہو. ڈو ناٹ انڈر لائن ٹو مچ، بہت زیادہ انڈر لائن نہ کریں. انڈر لائن انفارمیشن دیٹ ول ہیلپ یو میکنگ نوٹس، وہ انفارمیشن انڈر لائن کریں جو نوٹس بنانے میں اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہر ایک لائن کو انڈر لائن نہ کریں. میک میجر ڈیٹیلز اسٹینڈ آؤٹس، میجر ڈیٹیلز اور پوائنٹس بنائیں. ٹھیک ہے. یوز سب ہیڈنگس ایز اے گائیڈ، سب ہیڈنگ کو گائیڈ کے طور پہ استعمال کریں، ان پوائنٹس کو بھی یوٹیلائز کریں. اور پھر آپ کو جو کلاس مٹیریل پرووائڈ کیا گیا ہے، میک ماسٹر نوٹس. اب ماسٹر نوٹس بنانے ہیں، ٹیکسٹ بک آپ نے پڑھ لی، آپ کے پاس دوسرے نوٹس میں موجود تھے. یوز انفارمیشن فرام کلاس نوٹس، ہینڈ آؤٹس اینڈ ٹیکسٹ بک، ان سب کو مرج کر دیں. آئیڈینٹیفائی کی ٹاپکس اینڈ کمبائن انفارمیشن یوزنگ میجر پوائنٹس. اب آپ جو کی پوائنٹس ہے اس سے ریلیٹڈ میجر انفارمیشن کو ایک طرف لے آئیں. میک فلیش کارڈس، دے آر کانسٹنٹ فارم آف آن ہینڈ ریڈی میڈ اسٹڈی گائیڈس. وہ فلیش کارڈز بنا لیں، وہ آپ کی ریڈی میڈ اسٹڈی گائیڈس ہوگی. تو اکثر اوقات بوٹیاں بنائی جاتی ہیں نقل کی، تو وہ بوٹیوں کی جگہ اگر ہم پہلے سے ہی فلیش کارڈ بنا کے ان کو بار بار دیکھتے رہیں، ان سے پڑھتے رہیں، تو ہمیں چیزیں اپنے ذہن میں رہ سکتی ہیں. تو یہ SQ3R اور باقی ساری ٹیکنیکس تھیں. میک مائنڈ میپس اور ویبس. تو اپنے ذہن میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک فگر میں ڈرا کر لیتا ہوں اپنے پڑھتے ہوئے، تو اس طرح مائنڈ میپس یا ویبس بنا لیں جن کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے آج کے اس لیکچر میں یہ ساری چیزیں کور اپ کی ہیں، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی انوائرمنٹ، ریڈنگ ٹپس، پرٹیکولرلی ویری امپورٹنٹلی ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں SQ3Rs اور کیسے ہم ان چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. سو دس از فار ناؤ. سی یو دین. ٹیک کیئر.